सिलसिले से जो आपने बरकत पाई और मेरा ईमान है कि आज कलाम का जो बीच बह जाएगा वो आप सबके लिए बरकत का वसीला ठहरेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे सीजो आज का मेरा टॉपिक है कि कामयाबी सफराजी कि अपनी जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, सफराजी कैसे हासिल कर सकते हैं, हम कामयाबी को अपनी जिंदगी में हम कैसे ले सकते हैं और सफराजी पे हम कैसे जा सकते हैं। काफी लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कामयाबी नहीं है, मैं सफराजी को हासिल करना चाहता तो सफराजी मुझे मिलती नहीं है। और आज के कलाम में से हम देखेंगे कि कामयाबी और सफराजी में कैसे मिलती है। खुदा के खादमीनों ने, नबियों ने, खुदा के बेटों बेटियों ने किस तरह सफराजी को हासिल किया, किस तरह कामयाबी को हासिल किया, आज हम सीखेंगे। आज का जो वक्त है इस मुश्किल घड़ी के अंदर लोग क्या हो रहे हैं, कामयाबी को नहीं सफराजी को हासिल नहीं कर पा रहे, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो खुदा से दूर हो चुके हैं, खुदा से उनकी रफाकत हो चुकी है, वो बलीस ने कमजोर कर है, वो टेंशन और परेशानी के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, खौफ के अंदर है। मगर आज हम सीखेंगे मेरे चीजों कि कामयाबी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर बेटी, हर बेटा, हर शख्स दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहता है, मगर वो कामयाब हो ही नहीं पाता, सफराज नहीं हो पाता, मेहनत करता, स्ट्रगल करता, उसके लिए पैसे के ऊपर नहीं पड़ करता, कामयाबी हासिल करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, तो फिर वो कामयाब नहीं हो पाता। तो हम देखेंगे पाक कलाम में, हम देखेंगे मेरे चीजों यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी आयत में लिखे कि शरीर की ये किताब तेरे मुंह से हटे ना, बल्कि तुझे दिन रात उसी का ध्यान हो। जो कुछ उसमें लिखा है उस पे तू क्या कर, अमल कर, इकबालमंदी की राहें तुझे नसीब होंगी और तू खूब कामयाब होगा। और उसकी 9वीं आयत में लिखे क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जा तू जाएगा तेरे साथ जाएगा। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में खुदा की बरकत हो, खुदा की सलामती हो। पाक कलाम में यशुआ कहता है, खुदा का बंदा जब ये जंग करने के लिए जा रहे हैं तो यशुआ के अंदर खुदा ने एक जोर बख्शा, उनका रात दिन ध्यान किस पे है, खुदा की इबादत की तरफ। रात दिन वो दुआ कर रहे हैं, उन्होंने जंग को फतह करने के लिए क्या किया, कलाम को अपने साथ रखे, खुदा की असूरी को, खुदा की ममूरी को रखे। उन्होंने दिन देखा, रात देखी, उसने क्या, खुदा क्या कर चुके। आज हम जब फतह हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने दुश्मन पे हम गालिब आने की कोशिश करते हैं, चाहे बलीस हो, चाहे हमारी जॉब के ऊपर जब मुझे तंग कह रहा है उस पर गालिब आना, तो उसका सबसे बड़ा जो फार्मूला है वो ये है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से हटे। कलाम में बताता सुलेमान की हिकमत की किताब में अंदर लिखा मेरे दोस्तों कि जब इंसान की रविश खुदा को पसंद आती है तो उनके दुश्मन उनके ताबे हो जाते हैं। जब आप खुदा को प्यारे होंगे, खुदा क्या कि रूहानी बेटे बन जाएंगे, उसका प्यारा बेटा बन जाएंगे और खुदा आपके दुश्मनों को आपके ताबे कर देगा। हम कलाम को पढ़ते नहीं और फजूल किताबों को पढ़ते हैं, फजूल बातों के अंदर टाइम को क्या करते हैं, गुजार देते हैं। और इसमें लिखा है कि ताबी तुझे इकबालमंदी की राहें नसीब होंगी। लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ ही महीनों के बाद क्या होता है, कारोबार क्या होता है, तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं हम हमारे बिजनेस के अंदर, खुदा की बरकत नहीं देती। क्यों? हम खुदा को उसमें क्या करते हैं, वेलकम नहीं करते। हम जॉब करते हैं, जॉब में क्या होता है, 2 महीने बाद क्या तुम्हारी जॉब छोड़ जाती है। हमें जॉब तो मिलती है, हम रात दिन दुआ करते हैं, खुदा में जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, तरक्की मिल जाए, सफराजी मिल जाए। जब मिल जाती है खुदा को भूल जाते हैं। फिर हमारी जिंदगी में क्या आती है, मुसीबतें, परेशानी आती है। हम कलाम क्या करते हैं, वक्ती तौर पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम जब 2 घंटे दुआ करते हैं, हम घंटा दुआ करने शुरू करते हैं। जब हम बरकत मिल जाते हैं, हम आधा घंटा दुआ करें। जब हम तरक्की में जाते हैं, पैसे के लिहाज से खुदा हमें बरकत देते हैं, तो आधा घंटा करते हमें 15 मिनट में बदल जाते हैं। बाद में पैसे के अंदर इतना घमंड आ जाता है हमारे अंदर, पैसा देख के हम खुदा को भूल जाते हैं, हम लोगों को अपनी आकर दिखाते हैं। मगर खुदा का बंदा कहता है कि क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा, हौसला रख और खौफ ना खा। हमें जब खुदा तरक्की पे लेके जा रहा है, चाहे वो रूहानी तरक्की के तौर पे, चाहे हम रूहानी तरक्की कर रहे हैं, खुदा के साथ चलने हैं, तो हमें मजबूत होने की भी जरूरत है। क्यों? अब बलीस हमें गिराने की कोशिश करता है, हर लिहाज से हमें लालच देता है, हमें गुमराह करता है। मेरे से
جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون تیرا مخالف ہوگا؟ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹھہرے گا وہ شہر وہ ملک میں تجھے دے دوں گا. جہاں جہاں تیرا قدم جائے گا وہاں تیرا خدا جائے گا. وہ سر کہتے ہیں نا کہ ان کے قدم مبارک ہیں. وہ بھائی دا قدم بڑا مبارک ہے میری زندگی دے وچ. ساڈے گھر آندا ہے وہ لڑکی میرے خاندان کی بڑی اچھی ٹھہری, میرے گھر میں بہو آئی ہے, وہ دماد میرے گھر میں. اس کا مطلب یہ نہیں اس کے پیچھے کیا خدا کی برکت ہے, خدا کی فیور ہے. اگر ان کے بزنس کے اندر برکت ہے تو سمجھو اس میں خدا کا خاص فضل ہے جو آپ کی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں. کیوں کہ اس کا دھیان کی طرح شرع کی کتاب کے اوپر ہے. آج اتنی جانیں بھی دیکھ رہی ہیں ان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, ان کے اندر کامیابی نہیں ہے, روحانی طور پر سرفرازی نہیں ہے, ان کے گھروں میں رزق پانی کے اوپر برکت نہیں, خوشحالی نہیں ہے گھروں کے اندر. اقبال بندی کے جو راستے باندھے کی میں پولیس نے, کیوں؟ ہم خدا کو بھول چکے ہیں. ہمیں پہلے روزے میں ٹھہرتے دعائیں کرتے ہیں, جب ہماری ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں ان دروازوں کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بند کرتے ہیں. وہ کیسے کہ خدا کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کلام کو پڑھ لیں گے. ہم سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر فیس بک, واٹس ایپ سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہمیں وہ حوالے نہیں یاد ہونے جتنا ہمیں واٹس ایپ کے میں میسیج یاد ہونے کہ آج ہمیں فلانے شخص کا میسیج آیا تھا, ہم نے فلانے شخص کی فیس بک کے اوپر پوسٹ دیکھ کے اس نے تشریح اپنی ڈال دی. تو ہمیں یہ یاد نہیں رہنا کہ کہہ رہا کہ میں نے کلام کی تلاوت کون سی پڑھی تھی, کلام کی میں نے ورز کون سی پڑھی تھی. ہمیں وہ 100 میسیج ہمیں زبان نہیں یاد ہونے کہ میں نے فلانے شخص نے مجھے کیا کہا تھا, میرے فلانے دوست نے مجھے کیا کہا تھا. ہمیں وہ کلام کی بات نہیں یاد ہونی اور ہمیں میسیج یاد ہونی. آج ہمیں کیوں پریشانی کے اندر ہے, میرے دکھ اور پریشانی میں ہم جی رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے بچے ترقی پہ نہیں ہے. ماں باپ دعا کہہ رہے ہیں, بچے الٹے کام کہہ رہے ہیں. بچے نشے کی حالت مطلع ہیں, بچے نافرمانی کی حالت میں ہیں, اور باپ دعا کہہ رہے ہیں. تو جہاں خدا کی ضروریت تو وہاں ابلیس بھی اپنا کام کہہ رہا ہے بچوں کے تھرو, تو وہاں آپ کی برکت رک جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ترقی نہیں ہو رہی, ہمارے بچے ترقی پہ نہیں جا رہے, بچے رو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق پانی میں خدا کی برکت نہیں ہے. کیوں کہ شرع کی کتاب جو سے ہمارے منہ سے ہٹ چکی ہے. آج جب کچھ بننا چاہتے تو ہمارے منہ سے کیا نکلنے چاہیے؟ کلام کے لفظ نکلیں, کلام کے وعدے ہیں. جب آپ کے اوپر مصیبتیں پریشانی تو خدا آپ کو چھڑانے کی قدرت ہوتا ہے. میرے سیسو کتنے جانے کلام کو پڑھتے اس گھرانوں کے اندر کیا خدا کی برکت ہے. کلام کے اندر لکھا کہ جس گھرانے کے اندر خدا کی برکت ہوتی ہے, خدا کی حمد و سنائی ہوتی ہے, گھرانہ کبھی گرہایا نہیں جاتا. اب ابلیس جتنا مرضی زور کر لیں. اب شرع کی کتاب کے ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرع کی کتاب کی طاقت کیا ہے. یہ کلام کی بات بتا رہے. شرع کی کتاب کا مین ہے کہ کلام کی باتیں آپ کے منہ سے نکلنی چاہیے. میرے سے ایک شخص ابلیس کو نکالنے گیا. ابلیس کو پتہ ہے اس کے اندر کیا خدا کا کلام ہے. آپ ابلیس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پادری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو پاکٹ کے اندر چھوٹی بائبل ہے نا کوٹ کے اندر, وہ نکالو تو پھر میں دیکھو تمہارا کیا حال کرتا ہوں. تو 9ویں آیت میں کیا کہتی ہے کہ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا, حوصلہ رکھ, خوف نہ کر, بے دل نہیں ہونا. جب اس نے کلام کو نکال کے ٹیبل پر رکھ دیا تو ابلیس کا مقابلہ کہہ رہا ہے خدا کا خادم, کہتا ہے کہ تیرے اندر پھر کلام ہے, اسے نکال. کہتا ہوں میرے دل کے اندر کلام ہے, اگر تو نکال سکتا تو نکال لے, وہ خدا کے سوا سے کوئی نکال سکتا. جب آپ کے اندر شرع کی کتاب کام کرے گی تو ابلیس آپ کی ترقی کو روک نہیں پائے گا. میرے دوستو آپ کے ویزے کو, آپ کی شادی کو, آپ کی گھروں کی کاموں کو نہیں روک پائے گا. کیوں کہ آپ کے اندر خدا کا کلام ہے. کہ لکھا کلام کے اندر کہ کلام بند میں سے گندے میں سے کیا کہتا ہے گزر جاتا ہے. وہ 2 دھاڑی تلوار سے بھی تیز کلام ہے. یہ شرع کی کتاب جسے ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم نے ایک سائڈ پہ کونے پہ رکھ دیا ہوا ہے. اس سے یہ نہیں پتا کہ اس کتاب کے پیچھے, اس کلام کے پیچھے کتنی جانوں نے, کتنے نبیوں نے اپنا خون بہایا, کتنی جانیں اس کے پیچھے دبا کی گئی, کتنے شہر, کتنے ملک, کتنی جانوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے. یہ کہ یہاں بک کی بات نہیں کی جا رہی, شرع کی کتاب کی. اگر شرع کی 5 کتابیں دیکھیں تو اسرائیل کے اندر کلچر ہے کہ 12 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے, 5 کتابوں کو نفذ کرنا ہوتا ہے. 5 جو کتابیں نا شرع کی کتابیں, 5 کتابیں, پہلی 5 کتابیں نا زبانی حفظ کرنی ہے.
تو ہمارے بچوں کو پوچھ لیں، انہیں واٹس ایپ پوچھ لیں، ٹک ٹاک پوچھ لیں، فیس بک پوچھ لیں، یوٹیوب پوچھ لیں یا گیمیں پوچھ لیں، وہ یاد ہوں گی. اور میں یہ نہیں پتا کہ شرع کی 5 کتابیں وہ ہے کون سی. میں دیکھتا ہوں غیر قوموں کو، دیکھتا ہوں غیر قوموں کے بچے صبح سردی ہو یا گرمی ہو، انہوں نے کیا کرنا، اپنے ہاتھوں میں سپاڑے لگا کے کیا کرنا، مسجد میں پڑھنے جانا ہے. تمہارے ماں باپ کہتے ہیں کہ بچوں کو سوئے رہن دو، کلام پڑھ لیتا، دعا کر لیتا ہے، اور ایسا بچہ وہ نکلتا ہے کہ آگے کیا کرتا ہے، ماں باپ کو آگے لگا کے دیتا ہے. مصیبتیں پریشانی آتی ہے، ہماری کامیابی کے دروازے رک جاتے ہیں. میرے عزیزو، اگر آپ کے گھرانے میں کامیابی نہیں ہے، سرفرازی کے دروازے بند کیے ہیں ابلیس نے، تو آج شرع کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دے. کامیابی چاہتے ہیں. میری زندگی کے اندر یہ خدا کی برکت ہے، خدا نے برکت دی ہے. کلام کو پڑھا، کلام کو جاننا ہے کہ کلام کے اندر خدا کے وعدے کیا ہے. زبور 91 کے اندر لکھا، اس کی 15 میں لکھے ہیں کہ وہ مجھے پکارے کہ میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. اور آگے لکھے ہیں میں اس کی عمر کو درازی سے سودہ کروں گا اور اپنی جال سے دکھاؤں گا. اب جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہماری زندگی میں مصیبتیں پریشانی بھی آتی ہیں. اب ابلیس ہمیں روکتے ہیں. چاہے اپنے بزنس شروع کیے، کہ کچھ دن پہلی بات ہے، میری پاکستان کے اندر بات، اور اس لڑکی نے بزنس اوپن کیا پارلر اپنا، کہ اس نے کم سے کم 15 سے 16 لاکھ روپے انویسٹ کیا اس پارلر کے اندر اپنے. کچھ لڑکی نے بتایا کہ 6 مہینے سے میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کہ مہینے کا 50,000 اس نے رینٹ دینا. جب دعا کی تو آپ بلیو کریں گے کہ ایک دن کے اندر خدا نے جب دعا کی، اسی دن خدا نے برکت دی. لڑکی نے بتایا کہ 6 مہینے کے بعد آج میرے پارلر کے اندر اتنا کام ہے کہ خدا کی برکت ہے. کیوں؟ کہ وہ لڑکی کو دیکھو کہ وہ خدا کو تو یاد کر رہی تھی، خدا کی حضوری بھی لیتی تھی، پارلر میں جا کے 1 گھنٹہ دعا کرتی تھی، اپنی پوری ٹیم کو بڑھا کر دعا کرتی، تو ابلیس نے روکنے کی کوشش کرتی. کتنے لوگوں کے ایمان ہے کہ خدا میں مصیبتیں پریشانی سے نکالتے جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں. میرے عزیزو، ہر ایک کی زندگی میں خدا نے معاوضہ کیا. ہماری زندگی کے اندر خدا نے معاوضہ کیا. خدا نے مصیبتیں پریشانی سے نکالنا ہے، ہر وقت میں اسے چھڑانے کی قدرت ہے، عزت بخشے سے. ہماری زندگی میں ایسی ایسی مشکل پریشانی آئی ہیں تو انہیں خدا نے ہمیں نکالنے کی قدرت دی ہے. مصیبتوں سے نکالنا خدا نے، چاہے میں جاب کر رہا ہوں، چاہے خدا کی خدمات کر رہا ہوں، چاہے کسی بھی حال کے اندر ہے، خدا نے ہر حال میں کیا کیا میرے عزیزوں، ہمیں چھڑایا ہے. وہ ہمیں چھڑاتے ہیں. اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، ہمارے چرگیدے کیا کرتے ہیں، ہماری نگہبانی کرتے ہیں، ہمیں مشکل پریشانی سے نکالتے ہیں. ایک شخص نے کیا کیا، خدا کو پکار تو لیا. خدا بیمار رکھتا تھا. خدا نے کہا تو اپنے ہاتھ چھوڑ دے. کہتا نہیں تو مجھے بچا، کہتا نہیں اپنے ہاتھ چھوڑ دے. اس کا ایمان تھا کہ جب تک خدا مجھے خود نہ پکڑ لے کہ میں نے تجھے پکڑ لیا ہے، اب تو چھوڑ دے. اب یہ نہیں پتا آپ کو کہ ہمارے چرگیدے کیا ہوتے ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں، خیمہ زاہد کی طرح ہمارے چرگیدے پھرتے ہیں، ہماری نگہبانی کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں تاکہ ابلیس ہمیں کمزور کرے. اب ابلیس سے ہمیں بچانے کے لیے خدا کے فرشتے ہماری نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ہمیں چھڑاتے ہیں. اور شخص نے جب پکار لیا، اور شخص کو خدا نے بولا کہ تو ہاتھ چھوڑ دے، تجھے میں بچا لوں گا. کہتا نہیں ہے خدا تو ہی مجھے بچا. آج ہم لوگ بھی خدا کی کرتے ہیں، بحث کر دیتے ہیں. اے خدا میں رات دن دعا کر رہا ہوں، تیرے آگے جھکتا ہوں، تیرے آگے جھکتی ہوں، تیرے آگے روزے رکھتی ہوں، تو میری دعا کو کیوں نہیں سنتا؟ میں کلام کو پڑھتی ہوں، میں ہر کام کو ہاتھ لگاتی ہوں، میرے کام میں برکت نہیں ہے. اب یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے خدا کی کتنی بڑی برکت آپ کے پیچھے آ رہی ہے، خدا کو کتنی نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ جب اس شخص نے ہاتھ نہ چھوڑے تو شخص کیا ہوا، مر گیا. اس نے کیا ایک درخت کے لکڑوں کو پکڑ لیا تو نیچے زمین تھی، اور خدا نے کہا اپنا ہاتھ چھوڑ دے. اس کا ایمان تھا کہ اگر میرا خدا نہیں پکڑے گا تو میں بچوں گا نہیں، خدا جب تک مجھے پکڑے گا نہیں. اس نے خدا کے کہنے پہ ہاتھ نہیں چھوڑا. اس کا مسئلہ کہا کہ میں اگر ہاتھ چھوڑ دوں گا میں جنگل میں جاؤں گا، مر جاؤں گا. اگر اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو خدا سے کہہ رہا ہاتھ چھوڑ دے، تجھے بچانے کی میں قدرت رکھتا ہوں، وہ آگ کی بٹی میں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ تجھے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے ہاتھ نہ چھوڑے تو جب وہ مر گیا تو اس لکڑی کے اوپر، زمین کے اوپر کتنا گیپ تھا میرے سے؟ تو صرف اور صرف 1.5 فٹ کا گیپ تھا. 1.5 فٹ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا اتنا ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا. اس نے کیا کیا، 1.5 فٹ کے گیپ کے اوپر کیا کیا، اپنی زندگی کھو دی.
بعد ہو جب ہماری زندگی میں مصیبتیں پریشانی آتی ہیں ہم کلام کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم مصیبتوں سے کرتے ہیں نکلنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ مصیبتوں کے اندر جانا شروع کر دیتے ہیں, غیر معمودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کلام کو چھوڑ دیتے ہیں, تو ویز آگے کرواتے ہیں, غیر معمودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. مگر کلام میں بتاتا ہوں میرے عزیزو کہ شہر کی کتاب تیرے منہ سے ہٹے نا. آج کتنی جانے کلام پڑھتی ہے, میں نے دیکھا لوگوں نے اپنے فونوں کے اندر کلام رکھا ہوا ہے, فونوں کے اندر کلام پڑھا ہوا ہے, اور سب سے پہلے کلام کھولنے سے پہلے کہ دیکھیں گے اپنے واٹس ایپ کو چیک کریں گے, فیس بک کو چیک کریں گے, جو بھی ایپ یوز کریں اسے چیک کریں گے, کلام کو بعد میں پڑھیں گے. ہم کلام کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. میں کلام میں کہتا ہے کہ تو مت ڈر, جس آیت کی کتاب اس کے 40 باب اس کے 10 میں لکھے ہیں, تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں, ہراساں نہ ہو, میں تیرا خدا ہوں, میں تجھے زور بخشوں گا, میں یقیناً تیری مدد کروں گا, اور میں اپنی صداقت کے دانے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا. ہلیلویا. ہم لوگ ڈرتے ہیں. اکثر میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ رات کو 3 میں دعا کرتے ہوں گے تو ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے پاس سے کوئی گزرا ہے, میرے سامنے کوئی بیٹھا ہے, کہ میری آنکھوں کو ایسے کرتا ہے. اب میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو. جب میں دعا کرتا سٹارٹنگ میرے ساتھ بھی ایسے فیل ہوتا تھا کہ میں ڈرتا تھا تھوڑا سا کہ میرے پاس سے گزرنا ہے. میرے خدا کے روح نے جب مجھے چھونا شروع کیا, اس کے دائیں ہاتھ کے جو بعد اس کے دائیں ہاتھ نے واقعی مجھے چھوا تھا, یہ پورا ہاتھ میرے جسم کے اوپر لگا تھا, میری کمر کے اوپر, کہ یہاں تک کہ جب میں دعا کرتا ہوں کہ اس چیز کو میں فیل کرتا ہوں کہ خدا کا روح مجھے چھوتا ہے, میرے بالوں تک وہ چھوتا ہے, میرے جسم کو وہ چھوتا ہے, مجھے فیل ہوتا ہے کہ خدا کا روح مجھے چھو رہا ہے, تو مجھے اس نے زور بخشا, ہمت طاقت دی ہے, وہ میری مدد بھی کرتا ہے. تو خدا نے مصیبت پریشانی سے نکالنا ہے, ہمیں پریشانی نہیں دیتا. وہ کہتا تم مت ڈر. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہم رات کو دعا کریں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں مکاشفہ کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے, مکاشفہ کا تمام الٹا ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے, اب بلی سی ٹینشن ہوتی ہے آپ کے دلوں کے اندر, ڈر پیدا کرتی ہے. میں خدا کے کہتا تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں, ہراساں نہ کیونکہ میں تیرا خدا. لوگ جنگلوں میں جا کے دعا کرتے. داؤد کی زندگی کو دیکھیے کیا تھی, وہ جنگلوں کے اندر ہم سنائی کرتا تھا. یوحنا کی زندگی دیکھیے کہاں رہتا ہے, جنگلوں میں رہتا تھا, خدا ان کی نگہبانی کرتا تھا. نبیوں کو دیکھے وہ ان کی مدد کرتے تھے. تو آج ہم جب دعا کرنے کی باری آتی ہے, سٹارٹنگ ہم دعا کرتے ہیں کہ مجھے پاس جاب نہیں ہے, گھر نہیں ہے, سرفرازی حاصل کرنے کے رات دن ہم دعا کرتے ہیں, وہ ٹائم ٹیبل کے حد ہم بھول جاتے ہیں. پھر ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بھائی میں 4 دن کا روزہ رکھ لوں, میں 4 دن کی فاسٹنگ میں لیے دعا کرنا, جب سب کچھ مل جاتا ہے وہ روزہ بھی ختم ہوتا ہے, دعا بھی ختم ہو جاتی ہے. کہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی محبت آخر تک کیا ہونی چاہیے, ایک جیسی ہونی چاہیے, نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈے ہو, بلکہ مومرم ہو. کہ زیادہ گرم جو ہوتا ہے منہ جل جاتا ہے, اور زیادہ ٹھنڈا جو ہوتا ہے نا آپ کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے. اس نارمل بن کے کام کرتا ہے کہ ہر چیز آپ کو برداشت ہو سکے. ہم گرمی میں رات دن دعا کرتے ہیں, نہیں دیتے, رات دن دعا کر رہے ہیں. ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے رشتے کرانے کے لیے دعا کی, روزے رکھے ہیں, باہر جانے کے لیے دعا کی ہیں, اب باہر جانے کے جب ویزے لگ جاتے ہیں ان کے لیے باہر جا کے وہ خدا کو بھول جاتے ہیں. شیطانی کاموں کے اندر کہتے ہیں ہم تو اپنی منزل میں پہنچ گئے ہیں. تو جو خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے وہ برکت دینا بھی چاہتا ہے. اصل لوگ کہتے ہیں کہ مجھے 18 سال ہو گئے, میں کینیڈا کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, امریکہ کے اندر میں گاڑی نہیں کرنی ہے. وہ کیسے ہوگی آپ کے پاس جب خدا کا فضل آپ کے اوپر نہیں ہوگا, جب خدا کا دایاں ہاتھ آپ کے اوپر ہوگا تو آپ سالوں کے اندر کیا مہینوں کے اندر گاڑی بھی لیں گے, گھر بھی لیں گے, اور آپ کے بزنس ہوں گے. لوگ جاننے کی کہ یہ شخص کے اندر کیا قوت ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر شرع کی کتاب کام کرے, اس کے اندر خدا کا روح کام کرے, اس کے اوپر کیا خدا کا زور ہے. وہ جس مٹی کو لگے گا مٹی سونا کرتی ہے, جس کام کو چھوئے گا اس کام میں کیا ہوگی, برکت ہوگی. اب لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑ روپے آتے ہیں, جب وہ سرفرازی پہ جاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, انہیں کہ کہتے ہیں نا کہ 10,000 کی ہماری ہیلپ کر دو, کسی غریب کی ہیلپ کر دو. سب سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور کریں گے, تو دوسرے دن آپ کا نمبر ہی بلاک کر دیں گے, آپ کی کال ہی نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ تو اللہ میں بتاتا ہے, لوکا کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 10 میں میرے سے تو لکھا ہے, جو تھوڑے تھوڑے میں دیانتدار ہے. کیا لکھا ہے؟ جو تھوڑے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں دیانتدار ہے. جو تھوڑے تھوڑے میں بدار ہیں وہ بہت میں
बेदान है। जो थोड़े थोड़े में दयानतदार है वो ज्यादा में क्या कह रहे हैं? नाफरमान नहीं कह रहे हैं। उसमें लिखा है कि जब ज्यादा उसके पास होगा वो ज्यादा भी देगा। आप लोगों के पास देखिए करोड़ों रुपए हैं, उनके पास दिल नहीं है देने के लिए, बोने के लिए दिल नहीं है। और जिनके पास थोड़ा है वो बोते हैं। पिछले दिनों के अंदर बात हो रही थी कनाडा के अंदर, भाई के साथ कहता है कि मेरे पास जो शख्स है ना, उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा इंक्रीज है और उसके बेनिफिट भी मुझसे ज्यादा है, तो मैंने खुद से काम सिखाया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ये चीज बताओ कि आपके ऊपर खुदा का फजल है या नहीं है? कहता ये बात वाकई है कि जिसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है वो शख्स मुझसे क्या करता है, हफ्ते बाद $20 $50 मुझसे कर्ज लेता है, तो सैलरी भी उसकी ज्यादा है। तो मैंने क्या आपके अंदर? कहता है क्योंकि मैं खुदा के जोर बोता हूं। आपके थोड़ों के अंदर भी लाखों जितनी बरकत होगी और आपके ज्यादा के अंदर भी क्या होगी? बरकत होगी। जब आप थोड़े में दयानतदार नहीं तो ज्यादा में भी आप दयानतदार नहीं है। आप लोग लेना जानते हैं मगर देना नहीं जानते। आप बरकत तो लेते हैं, तरक्की पे जाते हैं, खुदा आपको जरूर तरक्की पे लेके जाता है। जब तरक्की पे जाते हैं तो हम नीचे वाले लोगों को भूल जाते हैं। आप अपने क्या करते हैं? एक आकड़ में आ जाते हैं, एक मगरूरी में आ जाते हैं। सरफराजी तो आपको मिल जाते हैं मगर सरफराजी क्या होता है? आस्ता आस्ता हमसे खत्म ही हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास खुदा ने दिया, आज उनका नामो निशान नहीं है। उन्होंने क्या किया? खुदा को छोड़ दिया और खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। जो खुदा को छोड़ेगा खुदा उन्हें छोड़ देगा। जो खुदा के साथ चलेगा उसके 10 रुपए के अंदर भी और 5 रुपए के भी अंदर खुदा की बरकत होगी। क्यों? कि उसकी सरफराजी किससे है? खुदा की तरफ से है। और जहां वो बोता नहीं वहां से वो काट लेता है, जहां वो खेड़ता नहीं वहां से वो इकट्ठा कर लेता है। अगर वो एलिया को उस कवे के वसीले से अगर वो खुराक दे सकता है तो आपके थोड़े के अंदर भी वो लाखों की बरकत आ सकता है। ऐसे ऐसे जाने बैठी है जो 10,000 20,000 महीने का कमा रहे हैं, और ऐसे जाने बैठ के कलाम भी सुन रहे जो एक शख्स से 600 घरों को चला रहे हैं। खुदा की क्या उनमें बरकत है, खुदा ने ताकत दी है। और लोग हैरान होते हैं कि अकेला शख्स 6 खानदानों को चला रहा है। लोग हमें कहते हैं कि मैं खुदा शुक्र करता हूँ हमारे थोड़े के अंदर भी खुदा की बरकत है और हम अच्छा खाते अच्छा पीते। क्यों? खुदा का फजल है। तो इस पे क्या है? खुदा की बरकत है। आज लोग जो बोते नहीं है वो क्या, उनके घरों में क्या, उनके पैसे की जरूरत है, बीमारी के अंदर पैसे के ऊपर बरकत नहीं है, सरफराजी नहीं है, घरों के अंदर बरकत नहीं। यहाँ तक कि उनके घर के रेंट पे पैसे जाते हैं, महीना खत्म होने से पहले क्या होता है, उनके पे पैसे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। मेरे चीजों जब आपकी शेरे की किताब को पढ़ेंगे, शेरे की किताब के ऊपर आपके ऊपर दिन रात ध्यान होगा तो आप खुदा के जलाल को देखेंगे। आपकी जेबें कभी खाली नहीं होगी। मेरे से खुदा का वादा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा का बंदा पौलुस कहता है फिलिपियन के उसके 4 बाब उसके खाते के अंदर लिखा है, उसकी 13 आयत के अंदर लिखा है मेरे दोस्तों कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मीन कि जो खुदा आपको शरीय की किताब जो पढ़े हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। आप क्या डरेंगे नहीं? जिस मट्टी को लगेगी मट्टी सुने देंगे, जिस बदरू को कम देंगे बदरू यीशु के नाम से निकलने चाहिए, और जिस काम का लगेंगे काम में खुदा की बरकत हो जाएगी। आप सब कुछ कर सकते हैं जो आपको ताकत बख्शता है। अक्सर लोग कामों से डर जाते हैं, ये काम मुझसे नहीं होना। जब खुदा का हाथ आपके पीछे होगा तो वो काम यीशु के नाम से शुरू करेंगे। आप जिस काम को कम देंगे वो काम यीशु के नाम से बाहर किया जाएगा। मेरे से पौलुस कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता मगर सब कुछ कर सकता हूँ। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, माँ बाप भी कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। जब खुदा आपके साथ है मेरे चीज़ों तो आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। मैं कहता हूँ माँ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों? कि मुझे अपने खुदा पे ईमान है कि मेरे खुदा ने मुझे ताकत दी है, उसने मुझे ताकत बख्शी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर बलीस मेरे सामने आ जाए तो मैं बलीस के मुकाबला कर सकता हूँ। अगर रात के दिन में दुआ करनी तो मैं दुआ भी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरा खुदा रात के पहरे में भी मेरे साथ है। खुदा का मतलब दाऊद कहता है कि मैं आसमान पे चढ़ जाऊं उधर भी तू है, जमीन पे भी तू है, और जमीन के इंतहा के अंदर समुंदर के अंदर भी तू ही है, पताल के अंदर भी तू ही है।
تو آج ہم اس خدا کو چھوڑ کے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں، طاقت بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص طاقت بن. اکثر میں دیکھ لڑائی جھگڑے ہو نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ فلانے شخص کو فون کرتے ہیں کہ ان کا مکہ بڑا مشہور ہے، ان کے پیر بڑے مشہور ہے، ان کے گالا بڑے مشہور ہیں، ان کو طاقت ہی، ان کو ہتھیار بڑے نے، ان بنانے ہیں. جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو میرے سے تو اپنی طاقت سے مل کے خدا کی طاقت سے کیا کرتے ہیں، ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، ان جسمانی لوگوں کے مقابلہ کرتے ہیں جو آپ پہ لعن طعن کرتے ہیں. ان کے سامنے کیا آتا ہے، خدا آپ کیا کرتے ہیں، سرفراز کرتے ہیں. اگر اس کے آگے جائیں نا 14 میں لکھیں کہ تو بھی تم نے اچھا کیا اور جو میری مصیبت میں شریک ہوئے. جب اس کی مصیبتیں ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہوا کہ تم میں شریک ہوئے ہو. آج کتنے جاننے ہیں میرے ان کے پاس طاقت نہیں ہے. ہم طاقت بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، سپلیمنٹ لیتے ہیں، خوراک اپنی ڈائٹ سے ہی کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. تو ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں. تو ہماری باڈی کے اندر کیا ہوتے ہیں، کچھ چیزیں نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، اس میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں. مگر جو طاقت و سرفرازی میرا خدا آپ کو بچ سکتا ہے میرے عزیزو، اس کی طاقت کے اندر ایک زور ہے، اس کی طاقت کے اندر ایک سرفرازی ہے. وہ زور بازو بنا کے اپنے بیٹوں بیٹی کا کرتا ہے، سرفرازی بھی لے کے جاتا ہے تاکہ دنیا جانے کہ اس کے اندر خدا کا روح بستا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ فلانے شخص کے پاس کتنی طاقت ہے، فلانے شخص کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس چند دنوں کی طاقت اور چند دنوں کا پیسہ ہے. جو سرفرازی ترقی خدا نے دینی وہ ساری زندگی آپ کے پاس رہنی، اسے ابلیس بھی چھین نہیں پائے گا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، خدا کے کچھ جھکتے ہیں، ہماری مناجاتیں درخواستیں کیوں نہیں پوری ہوتی؟ کیونکہ ہم بری نیت سے خدا کے آگے جھکتے ہیں، ہم لالچ سے گزرتے ہیں. آج میرا شرط لگا لے، اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا 7 دن آپ دعا کریں تو 7 دن کے بعد آپ کا کام ضرور ہو جائے گا. اور اسی کے بعد وہ شخص کے آگے خدا آپ کو بول دے گا. جب اس کے اوپر نئی مصیبت اور پریشانی آئے گی تو کیا کرے گا، وہ دعا کرنی شروع کر دے گا. آج ہم لوگ کے لالچی بن چکے ہیں میرے جسم، ہم خدا کو بھی کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں. ہم انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں میرے جسم، خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کو کہ ایک دم شیشہ بن کے دکھاتے ہیں، شیشے کو ہم ڈبل شیشہ بن کے دکھاتے ہیں کہ ہمارے شیشے کے پیچھے کیا اندھیرا بھی ہے. تو خدا آپ کو ایسا بن کے نہیں دکھاتا میرے عزیزوں. خدا آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، خالص محبت کرتے ہیں اور وفادار آپ کے ساتھ چلتا ہے. وہ آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کی کیا کرتا ہے، ساری ضرورت کو پورا کرتا ہے. آج جتنی جانے دیکھنی ہے، اگر ان کی دل کی مرادیں نہیں خدا نے پوری کی تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ ان کے اندر کمی کمزوری ہونی ہے، ان کے دلوں کے اندر بے ایمانی ہونی ہے، وہ کلام کو نہیں پڑھتے ہوں گے. سرفرازی بھی کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں کہ آج ان کے کیا ہے، دروازے ابلیس نے بند ہیں، کیونکہ وہ کلام کو بھول چکے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جو ہی کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کیا کرتے ہیں، 3 گھنٹے کیا کرتے ہیں، اپنی طاقت کو اپنی انرجی کو کیا کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. فون کر دیں گے، گروپ بنیں گے کہ آج فلانے گھر میں وہ ہے، فلانے ملک نے یہ کر دیا، فلانے پاسٹر نے یہ کر دیا. سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں آج کل، کیا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، شو کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس فلانے شخص نے کیا کیا ہے، تو ہم ساری اس کی پکچر تیار کر لیتے ہیں، اس کے متعلق کلام تیار کرتے ہیں، اس کے کلام کے اس کے پوائنٹ کو پکڑتے ہیں. تو اس نے کلام کے لفظ کو کیا بولا، وہ کیا آتی ہے، آپ کی برکتوں کہتے ہیں میرے سے. کلام کے اندر لکھا ہے کہ میرے خادم کے متعلق بات کرنی اور اسے چھونا، میری آنکھ کی پتلی کو چھونا. آنکھ کی پتلی کتنی چیز نازک، کتنی کلوز خدا نے رشتہ دیا ہے کہ میری آنکھ کی پتلی کو چھونا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آج اپنی طاقتوں کو کیا ادا کر رہے ہیں، ابلیس کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں کہ فلانے شخص نے کیا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص آپ کے خلاف باتیں کرتا ہوگا نا، اسی کے سامنے خدا آپ کو سرفرازی میں لے کے جائے گا. وہ شخص وہیں کہ وہیں رہے گا، آپ ترقی پہ جاؤ. کیوں؟ آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہو، آپ شریعت کی کتاب کو ساتھ لے کے چلے رہے ہو، خدا کو ساتھ لے کے چلے رہے ہو. لوگ جب میں نے خدمت شروع کی تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ پاسبان جو ہوتے تھے گھروں میں جا کے روکتے تھے کہ آپ اس کے نام کی گواہی کو دیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اس نے موت کے وسیلے سے خدا نے کلام کیا، خدا نے پورا کیا. لوگوں کو خود بتاتے تھے وہ شخص. آج بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف چرچ کھولے تھے، وہی دن وہی ٹائم رکھا جن کے چرچ بند، تو ہمارا چرچ پھر خدا کیا چل رہا ہے.
آج وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ کہاں گئے آپ کے دشمن؟ کہاں گئے وہ پاسبان؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کیوں؟ ان پہ اندر کیا تھی؟ دگا تھی، وہ خدا کو دھوکہ دے رہے تھے. اور میرے ساتھ کون تھا؟ خدا تھا، جو آج بھی میری نگاہ پانی اور حفاظت کرتا ہے. اگر آپ ترقی پہ جانا چاہتے ہیں میرے عزیزو، تو آج کلام کو پڑھنا شروع کر دیں. کلام آپ کو ترقی پر سرفرازی پہ لے کے جائے گا. کلام کے سارے وعدے سچے ہیں. اس نے ہر ایک چیز کا ٹائم رکھا ہوا، آپ کے بڑے ہونے کا، بڑھاپے میں جانے کا، ترقی کا، ہر چیز کا. اگر آپ کچھ بڑھنا چاہتے ہو تو آپ زندہ کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. شرع کی کتاب کو اپنے اندر رکھنا شروع کر دے. کوئی کام نہیں ہو رہا تو آج میں آپ کو شرط یہ کہتا ہوں، اس کلام کے مطابق اس چیز کو اس کلام کے سامنے رکھتے ہیں. ایک پاسٹر کی گواہی سنانا چاہتا ہوں آپ کو میں. کلام میں سنا تو اس پاسٹر نے بتایا کہ وہ لیڈیز تھی یو ایس اے کی. کہتی مجھے خدا کی انہوں نے بولا کہ یو ایس اے کے اندر یونیورسٹی بنانی ہے. تو کہتی میں میرے ہسبینڈ نے بات کی تو لوگ کہتے ہیں ہم پیسے دیں گے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. ہم تو خدمات کہہ رہے ہیں تمہارے پاس نہ زمین ہے نہ کچھ ہے، تو ہم یونیورسٹی کیسے بنائیں گے؟ اس پاسٹر کی گواہی تھی کہ کہتی میں نے میرے ہسبینڈ نے کیا کیا، ہم نے رات دن صرف ایک ہی دعا کی اور ایک ہی آیت کو اپنے سامنے رکھا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہٹنا، بلکہ تجھے دن رات اسی پہ دھیان ہو اور تو خوب کامیاب ہوگا. کہتی ہمیں نہیں پتا کہ 6 مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر وہ زمین ہمیں کہاں سے ملی. وہ زمین کا ہم نے 1 روپیہ نہیں دیا اور فری کاسٹ ہمیں کیا ملی، زمین میں نہیں پتہ نہیں کتنی ایکڑ بتا رہی تھی کہ یو ایس اے کے اندر ہمیں فری زمین ملی ہے. تو آج اس یونیورسٹی کے اندر پتہ نہیں 800-900 کیا ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں. میں یونیورسٹی کا نام بھول گیا ہوں. اس نے بتایا کہ آج میں نے کچھ نہیں کیا. کہتی میں نے یونیورسٹی کے اوپر کوئی روپے پیسے نہیں لگایا. یہ کلام کی بات بتا رہی ہوں کہ میں نے کلام کو آگے رکھا. خدا نے میرے سرفرازی دی، خدا نے زمین بھی مہیا کی، لوگ بھی مہیا کی. تو آج وہ زمین کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں 900-800 لوگ کیا کہہ رہے ہیں بنا ناگہاں اسٹڈی کر رہے ہیں. آج ہم سرفرازی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں رات دن دعا کرنی چاہیے میرے سے. اگر آپ کی جاب کے اوپر ترقی نہیں ہے، کلام کو پڑھنا شروع کر دیں. میری جاب چھوٹ گئی، میں واقعی نہیں پریشان تھا اپنی جاب سے. میری جاب کو میں ٹائم دیا گیا 25 جولائی آپ کے لیے نا جاب کے لائے. تو مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ جس خدا کے پیچھے میں چل رہا ہوں میرے لیے اچھا کرتا ہے بے شک. جہاں جب میری جاب چھوٹی ہے تو خدا نے میری جاب کا ارینجمنٹ بھی کر دیا، خدا نے اس سے اچھی جاب مجھے دی. تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا ہماری ساری باتوں کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے، کہ شرط ہے کہ ہم خدا کے آگے کتنا ٹائم گزارتے ہیں. وہ آپ کو چڑھاتا بھی ہے، سرفراز بھی کرتا ہے. اور زبور 37 کے اندر اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے تو خدا میں مسرور ہے، وہ دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنی راہیں خدا پہ چھوڑ دو اور اس پہ توکل کرو، وہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہلیلویہ. اگر آج اپنے دل کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتے میرے عزیزوں، اور اپنے رستوں کو کیا کرو، خدا پہ چھوڑ دو. اسرائیل قوم نے جب خدا سے انہوں نے باتیں کرنی شروع کی نا، خلاف باتیں، تو جب لوگوں نے خدا پہ رستے چھوڑے تو کیا ہوا؟ وادی کی زمین پہ گئے یا نہیں گئے؟ وہ لوگ گئے تھے جو خدا پہ یقین رکھتے تھے. جن لوگوں نے باتیں کی وہ نہیں گئے تھے. یہاں تک کہ موسیٰ بھی نہیں گیا وادی کی زمین پہ، اس نے دور سے دیکھا. آج ہم اگر کوئی خادم کے متعلق بات کرتے ہیں، اگر ہم چوک کرتے ہیں، کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں میری عزیزوں، تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے گھروں میں رہ کے ماں باپ کے خلاف عیب جوئی کرتے ہیں، بیٹا بیٹے کے خلاف عیب جوئی کرتے ہیں، تو آج ان ساری کیا کرے کمزوریوں کو اپنے جسم سے نکال دو. اور اپنے گھروں کے اندر آپ دیکھو گے، آپ سرفرازی پہ جاؤ گے، آپ کے گھر میں کے اندر سکون ہوگا اور خدا آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. آپ جس راستے پہ چلو گے اس راستے پہ خدا کیا آپ کی نگاہ پانی کرے گا، وہ آپ کا بازو پکڑے گا، اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کو سنبھالے گا کہ اے بیٹا نہ ڈر، اے بیٹی نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں. آج راستے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا، ہماری راستے نہیں ہیں. وہ راستے بنانے کی قدرت ہے، اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ طوفان تھم جاتے ہیں. اگر اسرائیل قوم کے لیے پہلے کلزم کو 2 حصے کر سکتا تو آپ کے لیے بھی راستے بنانے کی قدرت ہے. اگر اپنی آنسوں کے مرادوں کو پورا کرنا چاہتے تو آج رات سے شکر داری کی دعا کرنے شروع کریں. سرفرازی میں جانا چاہتے شکر داری کریں کہ ابا میں تیری شکر داری کرتے ہیں جاب کے اوپر اس گرانے کے لیے تینے مجھے رکھا ہے، میں تیری شکر داری کرتا ہوں. خدا سے گلہ نہ کرے، اپنے ماں باپ سے گلہ نہ کرے کہ میرے ماں باپ نے کیا کیا میرے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کلام کو. آج کلام کی
بند صفوں کو کھولنا شروع کر دے, کلام کو جاننے, کلام کے سارے وعدوں کے اندر خدا کو وعدوں کو یاد کرے, اس سے بولے کہ کلام کے اندر تو نے لکھا ہے کہ شرک کی کتاب تیرے منہ سے ہٹے نہ, یہ کامیابی کی دیکھ. زبور 91 کے اندر جو وعدہ لکھا اس نے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا. زبور 2 کے اندر لکھا اس نے کہ تم مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری میراث کے اندر دوں گا. زبور 145 کے اندر لکھا ہوا تو تیری بند مٹھی کھولتا ہے تو جاندان کی خواہش کو پورا کرتا ہے. زبور 23 کے اندر لکھا ہے خدا میں چھپانے مجھے کمی نہ ہوگی. یہ سارے وعدے خدا کو یاد کرے. جس طرح اپنے جسمانی باپ کو وعدے یاد کرتے ہیں کہ پاپا میں نے آپ کو یہ بولا تھا, آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے, اپنی ماما کو یاد کرے, تو اسی طرح اپنے روحانی باپ کو یاد کرے, وہ آپ کے ماں باپ کو مہیا کرے. آپ کا جسمانی ماں باپ آپ کو تب تک نہیں لے کے دے سکے کہ جب تک خدا کی مرضی نہ ہوگی, چاہے ان کے پاس پیسہ کیوں نہ, جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی میرے عزیزو وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. ہر چیز کیا کہ وقت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم فٹافٹ وہاں پہنچ جائیں, آسٹریلیا کینیڈا پہنچ جائیں. جب خدا نے آپ کے راستے تیار کرنے تو خدا نے آپ کو یہ نہیں دینا کیونکہ ڈونر آپ کے لیے آنا ہے. خدا نے میں نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کی انہیں پتہ نہیں ان کے ویزا لگ کے آگے گھر کے اندر گرین کارڈ ان کے گھر تک بن گیا, کوئی انٹرویو نہیں ہوا. تو بعض دفعہ کہتا ہوں کہ خدا ہمارے کاموں کے اندر رکاوٹ کیوں ڈال رہا ہے. رکاوٹ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر خدا کے ایک پلان ہے. کراچی میں جب دعا کرا تو میں نے ایک چھوٹے سے دروازے کو دیکھا. اب مجھے نہیں پتا دروازے کیوں بند ہے, کس لحاظ سے بند ہے. تو میں نے ایک مرتبہ خدا کو بول دیا میرے عزیزوں, میں نے کہا خدا تو سارے کام میرے وسیلے سے کرا رہا ہے لوگوں کے لیے, تو میرے کام میں کیا رکاوٹ ہے. میرے ہوتی میں کرونا آنا تھا تو خدا کے روح مجھے بلائی کہتا ہے کرونا ہو یا نہ ہو کام تو میں نہیں کرنا نا. تو اس کے آگے خدا کیا, اس کے آگے جب خدا آگے جھکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ واقعی کرونا ہو یا نہ ہو کام تو اس نے کرنا ہے. وہ اس کی مرضی مطابق پتہ بھی نہیں ہل سکتا کہ وہ آپ کو تیار کرتا ہے. وہ آپ کا کہتے ہیں ایک مضبوط ایک قلعہ بناتا ہے تاکہ وہ قلعہ دیکھے نا. اس سے نا پنجابی نے نا ایک مثال لوگ نا ہمارے کلچر کے اندر مثال ہے, کہتے ہیں مجھ اپنے قلعے سے مضبوط رہے نا تو قلعہ کدی نکلتا نہیں. ایسے ہے نا, تو جب ہم مضبوط ہوں گے نا اپنی روحانی طور پہ روحانی جنگ کے لیے, تب ابلیس ہمارے کاموں کو روک نہیں پائے گا. ہم رستوں میں ہاریں گے نہیں بلکہ ہم سرفرازی پہ جائیں گے. ہمارے کام جو ہوں گے آج سے بحال ہوں گے. ہلیلویا. تو آج میرے عزیزو آج شریعت کی کتاب کو پڑھنا شروع کرتے اور اپنی ساری منجات و درخواستوں کو خدا کے حضور لے کے, اور میری ایمان ہے کہ آج کے چھوٹے سے کلام کے لیے سب سے ہم نے برکت پائی. خدا آپ کو برکت دیں, خدا آپ کے ساتھ.